वसीम एहसन चीमा साहब महकमा माहौलियात गुजरांवाला में डिप्टी डायरेक्टर हैं और इस हैसियत में गुजरांवाला जो कि एक सनती शहर है और सनती शहर होने के नाते यहाँ पर माहौलियात के हवाले से भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। यहाँ पे तकरीबन 350 के करीब भट्टे हैं और जब से 2018 से ये स्मोग इशू सामने आया तो महकमा माहौलियात ने कोशिशें की, तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हम उन तमाम भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल करने में कामयाब हुए। अब हमारे पास कोई 11 के करीब ऐसी स्टील मिल्स हैं जो कि इस वक्त नए सिस्टम लगा रही हैं। तो आप इस बात का अंदाज़ा करें कि पिछले 1 महीने में 4 नए सिस्टम ऐड हुए। लेकिन गैर मेयारी ईंधन का इस्तेमाल एक इशू है, उस पर मुझे गाहे बगाहे कार्रवाई करनी। असल में ये टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं पायरोलिसिस। ये टायरों को एक रिएक्टर के अंदर रखते हैं, वो टायर को एक्सटर्नल हीट और प्रेशर देते हैं, वो 8 से 10 घंटे में वो जो टायर है वो मेल्ट होके गैस की सूरत में जाता है। उस गैस को कंडेंसेट करके तेल बनाया जाता है और बाकी जो बचता है वो कार्बन पाउडर और स्टील वायर। लेकिन ये पायरो ऑयल जो था ये ना ओगरा ने अप्रूव किया और ना ये पायरो प्लांट जो है EPA ने अप्रूव किया। अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये इलीगल है क्योंकि इसमें से कुछ ऐसी गैसें निकलती हैं जो बहुत ज़्यादा स्मेल और माहौलियाती आलूदगी पैदा। मैंने डाइंग यूनिट पे फोकस किया है, मैंने स्टील री रोलिंग पे फोकस किया है, मैंने स्टील फर्नेसेस पे फोकस किया है और मैंने ओपन बर्निंग पे फोकस किया हुआ है इस वक्त जो विजिबल और भट्टों पे फोकस किया। तो कार्रवाइयाँ ये डेली बेसिस पे जारी हैं। मेरा एक स्क्वाड बना हुआ है जो अपने अपने एरियाज़ में स्पेशल फोकस है उसका शेखपुरा रोड, दीवान रोड, एक्सप्रेस वे, मेन GT रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद हसन जाफरी एट 11 के साथ हाजिर हूँ। आज मेरे साथ मेहमान हैं जनाब वसीम एहसन चीमा साहब। वसीम एहसन चीमा साहब महकमा माहौलियात गुजरांवाला में डिप्टी डायरेक्टर हैं और इस हैसियत में गुजरांवाला जो कि एक सनती शहर है और सनती शहर होने के नाते यहाँ पर माहौलियात के हवाले से भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। आज हम इनसे इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और जो इन्होंने इक़दाम किए हैं माहौल को साफ़ सुथरा रखने के हवाले से आज हम इनसे पूछेंगे। चीमा साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे वक्त दिया। ये बताइए कि बहैसियत डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात गुजरांवाला, यहाँ पे आप क्या समझते हैं किस हद तक माहौलियात के हवाले से इश्यूज़ हैं जिनको आपने हल किया या हल करने की कोशिश कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जैसा आपने अपने इंट्रो में बताया कि गुजरांवाला एक सनती शहर है। यहाँ पे तकरीबन 350 के करीब भट्टे हैं और जब से 2018 से ये स्मोग इशू सामने आया तो महकमा माहौलियात ने कोशिशें की, तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हम उन तमाम भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल करने में कामयाब हुए। उस पर जुर्माने भी शामिल थे, उस पर FIR भी शामिल थी, उस पर उनको बंद करना भी शामिल था। लेकिन उन कार्रवाइयों को नतीजे में हम 4-5 सालों में तमाम भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट करने में कामयाब हुए। अब हमारे पास कोई 11 के करीब ऐसी स्टील मिल्स हैं जो कि इस वक्त नए सिस्टम लगा रही हैं। जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम है वो बहुत महंगा है, जो ड्राई बैग फिल्टर वाला है। तो हमारी कोशिश इंडस्ट्रियलिस्ट को यही है कि जुर्माना भी बहुत ज़्यादा है और फैक्ट्री की बंदिश का नुकसान भी आपको ज़्यादा है। तो उनको हमने एक दफ़ा जुर्माना किया, फिर दूसरी दफ़ा जुर्माना किया हाई कोर्ट के हुक्म पे, और अब वो कन्विंस हो गए हैं कि हम सिस्टम लगाते हैं। तो आप इस बात का अंदाज़ा करें कि पिछले 1 महीने में 4 नए सिस्टम ऐड हुए। अच्छा। तो कोशिशें मेरी दिन रात जारी हैं अपने वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए कि हम इंडस्ट्री को बंद ना करें, इंडस्ट्री को मौका दें कि आप सिस्टम लगाएं।
ہم پہلے ان کو نوٹس دیتے ہیں, 7 دن کا ٹائم دیتے ہیں, پھر ہم ان کو جرمانہ لگاتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس مزید 7 دن کا ٹائم ہے کہ آپ ایئر پولوشن کنٹرول ڈیوائس لگائیں. تو اس میں کافی حد تک کامیابی ہے, لیکن غیر معیاری ایندھن کا استعمال ایک ایشو ہے, اس پہ مجھے گاہے بگاہے کارروائی کرنی پڑتی ہے. اچھا, یہاں پہ ایک اور بھی ایشو ہے, بڑے عرصے سے ہی ہے, اور محکمہ ماحولیات کئی دفعہ اس ایشو کو ختم بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے, پھر کوئی نہ کوئی سیاسی اپروچ ایسی آ جاتی ہے کہ وہ کارروائی جو ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے. اور وہ ایشو ہے جو ٹائر وغیرہ یا اس طرح کی جو چیز کو جلا کے, یہ ہمارے کچھ ایریاز میں ایسی فیکٹریاں موجود ہیں جو یہ کام کرتی ہیں, اور اس کی وجہ سے پولوشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس کو آپ کس طرح کنٹرول کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ ٹیکنالوجی, اس کو کہتے ہیں پائرالسس. یہ ٹائروں کو ایک ری ایکٹر کے اندر رکھتے ہیں, وہ ٹائر کو ایکسٹرنل ہیٹ اور پریشر دیتے ہیں, وہ 8 سے 10 گھنٹے میں وہ جو ٹائر ہے وہ میلٹ ہو کے گیس کی صورت میں جاتا ہے. اس گیس کو کنڈنسیٹ کر کے تیل بنایا جاتا ہے, اور باقی جو بچتا ہے وہ کاربن پاؤڈر اور سٹیل وائر. کاربن پاؤڈر کو ری رولنگ ملوں کو دے دیتے ہیں, اور سٹیل وائر کو فرنسز کو دیتے ہیں, اور وہ جو آئل نکلتا ہے اس کو پائرالسس آئل کہتے ہیں. وہ سڑک بنانے کے لیے یا فرنس آئل کی جگہ پہ یوز ہو رہا ہے. لیکن یہ پائرو آئل جو تھا یہ نہ اوگرا نے اپروو کیا, اور نہ یہ پائرو پلانٹ جو ہے ای پی اے نے اپروو کیا. الٹیمیٹلی ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ انلیگل ہے, کیونکہ اس میں سے کچھ ایسی گیسیں نکلتی ہیں جو بہت زیادہ اسمیل اور ماحولیاتی آلودگی پیدا کرتی ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو کاربن پاؤڈر پیدا ہوتا ہے جب یہ ری رولنگ انڈسٹری میں جاتا ہے تو اس کی بھی وہاں پہ کمپلیٹ کمبشن نہیں ہوتی. وہ 400-450 پہ پریڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی یہ چھتوں پہ گرتا ہے اور ماربل کالے اور لوگوں کو سانس کے مسئلے. فیصلہ یہی ہوا کہ پائرو پلانٹ, پھر رولز آگے 2023 میں اسموک رولز آگے, تو اس پہ پائرو پلانٹ پہ پابندی لگا دی. ہمارے پاس جو گجرانوالہ میں تھے, ایگزیکٹ نمبر مجھے اس وقت یاد نہیں, لیکن 11 کے قریب, تو وہ ہم نے کچھ بند کیے, کچھ ڈیمالش کروائے. تو ہم تو گجرانوالہ میں اس کو چلنے نہیں دیتے. ایون یہ کہ اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو لگا ہوا ہے نا, اس کی کوشش ہے کہ میں کسی اگلے کو بھیج دوں تاکہ میری جو انویسٹمنٹ ہے وہ واپس آ جائے. ایسا ہم نے ادھر گاؤں ہے علی پور چٹھا کے پاس, تو وہاں پہ وہ ایک نیا پلان لگا رہا تھا. ہم نے اس کو پھر نوٹس دیا کہ بھائی آپ کا سامان قبضے میں لے لیں گے, یہ کاروبار بند ہے. ٹائروں سے تیل نکالنا یہ آپ پہلے اپروو کرائیں اس فیسلٹی, اور یہ ایک ریفائننگ پروسیس, تو ریفائنری اوگرا نے اپروو کرنی. تو پائرالسس پلانٹ کا یہ جو پروسیس ہے یہ نامکمل پروسیس. آپ آدھا پروسیس کر کے یہ کام جو ماحولیاتی آلودگی کر رہے ہیں یہ نہ کریں. تو ہائی کورٹ کے بڑے وعدے حکم ہیں, ہم تو یہاں پہ چلنے نہیں دے رہے, الاؤ نہیں ہے. ایک ہم نے 2 ڈیمالش بھی کیے ہیں, اور ایک کو ہم بننے نہیں بنایا, اس کو ہم نے کہا ہے کنفسکیشن کا نوٹس دے دیا کہ ہم آپ کا مٹیریل جو پڑا ہوا ہے پائپ وغیرہ یہ قبضے میں لے لیں گے اگر آپ نے یہاں سے بند نہیں کیا تو. یہ بتائیے کہ 2024 کے دوران اب تک آپ کتنی فیکٹریز کے خلاف آلودگی کے حوالے سے کارروائی کر چکے ہیں؟ یہ ہمارا جو منیمم جرمانہ ہے نا پہلی دفعہ انڈسٹری کو, وہ ہے 1 لاکھ روپیہ رولز کے تحت, 1 سے 5 لاکھ روپے. دوسری دفعہ وائلیشن پہ ہے وہ 6 سے 10 لاکھ روپے. اور پھر رول 12 یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں, اس پہ FIR بھی دے سکتے ہیں. تو میں تو انڈسٹری کی نیچر کو, میں نے ڈائنگ یونٹ پہ فوکس کیا ہے, میں نے اسٹیل ری رولنگ پہ فوکس کیا ہے, میں نے اسٹیل فرنسز پہ فوکس کیا ہے, اور میں نے اوپن برننگ پہ فوکس کیا ہوا ہے اس وقت, جو ویزیبل, اور بھٹوں پہ فوکس کیا ہوا. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ روٹین کے ہمارے 20 انسپیکشن, تو پہلے وائلیشن زیادہ تھی, لیکن ان 20 انسپیکشنوں کے نتیجے میں اب 1 وائلیشن ملے گی, اس پہ کچھ جرمانہ کو 1 لاکھ ہو جائے گا, کسی پہ FIR ہو جائے گی. اب وائلیشن کم ہو رہی ہے. اس کی کچھ وجوہات یہ ہے کہ اب تو بارشوں کا سیزن ہے, بٹے بند ہیں, تو وائلیشن وہ بھی کم مل رہی ہے. اسٹیل ملوں میں ہم نے وہ نوٹس دیا ہوا ہے 31 جولائی تک, آج سمجھ لیں اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے کہ بھائی آپ نے سسٹم لگانے ہیں تو اس کے بعد آپ نے چلانے ہیں, ویسے نہیں چلانے. تو اگر وہ نہیں کمپلائی کریں گے تو پھر ہم ان کو بھی بند کریں گے اور جرمانے مزید ان کو کریں.
تو کارروائیاں یہ ڈیلی بیسس پہ جاری ہیں. میرا ایک اسکواڈ بنا ہوا ہے جو اپنے اپنے ایریاز میں اسپیشل فوکس ہے اس کا شیخپورہ روڈ, دیوان روڈ, ایکسپریس وے, مین جی ٹی روڈ, ان ایریاز کو فوکس کرنا. اور ان ایریاز میں کیونکہ یہ انڈسٹریل ہبز ہیں, یہ شیخپورہ روڈ آپ چلے جائیں یا آپ مکی روڈ چلے جائیں یا گلا کوثر فین والا, تو یہاں پہ اوپن برننگ کی کافی شکایتیں تھیں صدیق صادق ہاسپٹل کے ارد گرد. تو وہاں پہ میں نے اب نائٹ اسکواڈ بھی بنا دیا کہ بھائی رات کو بھی جائیں گے, جہاں پہ بھی اوپن کا برننگ ہو آپ جرمانہ کریں اور ایف آئی آر دیں. یہ بتائیے کہ برتنوں والی بعض فیکٹریوں میں گندک کا استعمال بہت زیادہ ہے اور اس کی سمیل جو ہے وہ پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے, تو وہ اس طرف دھیان ہے محکمے کا؟ اچھا, سب سے بدقسمت لوگ ہم ہیں کہ سب سے آسان ٹریٹمنٹ اس کی تیزاب جو ہے وہ پانی سے بڑی آسانی سے, اور چونے والے پانی سے, کیونکہ وہ تیزاب ہے اور چونا ساز ہے. آپ چونے کے پانی کے شاورنگ کریں اور اس تیزاب کو صاف کر لیں, اسکربنگ کر لیں, کون سا وہ نیوٹرل ہو جائے گا پانی. ایک چھوٹی سی اسٹرپ ملتی ہے, پی ایچ میٹر 1200 کا ملتا ہے, وہ جو اوپر پانی شاور کر رہے ہیں اس میں وہ لگا دیں. آپ 10-12 کی بیس کا پانی شاورنگ پہ چھوڑیں, تیزاب کی پی ایچ جو ہے وہ 3-4 ہوگی, دونوں نیوٹرل کر کے ساتھ پہ لے آئیں. کوئی سائنس نہیں. تو آپ کی بات ٹھیک ہے, کل میں نے ایک تیزاب کی دکان بند کی ہے, رات کو ایک پہ ایف آئی آر دی ہے, اور یہ میں کوشش اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے, جتنے میرے وسائل ہیں, میرے پاس ایک گاڑی ہے, میرے پاس 4 انسپیکٹر ہیں, اور میری ذمہ داریاں ہیں, میں نے ڈینگی بھی کرنا ہے, میں نے پولیتھین بیگز بھی کرنے ہیں, میں نے ہاسپٹل بھی کرنے ہیں, میں نے ڈیلی کی روٹین ایکٹیویٹی ہے, پبلک کمپلینٹس کو بھی دیکھنا ہے, کوڈ میٹر ہیں. تو سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے میں ایریا کو چھوڑتا نہیں ہوں, کوشش میری جاری ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں نے 100% کر لیا ہے تو وہ نہیں ہے, کوشش میری جاری ہے. پولیتھین بیگ کے حوالے سے کئی دفعہ اس کی ڈیڈ لائن آئی ہے کہ اس کے بعد نہیں نظر آئیں گے, 2 دن 3 دن عمل ہوتا ہے, اس کے بعد پھر وہ نظر آ جاتی ہے. اس دفعہ گورنمنٹ نے یہ کیا, اس دفعہ گورنمنٹ نے بجائے اکراس دی بورڈ پابندی لگانے کی, گورنمنٹ نے مینوفیکچرر, ریٹیلر, کنزیومر تینوں کو بلایا اور انہیں اس کا مسئلے کا بتایا کہ بھائی یہ جو شاپر آپ استعمال کر رہے ہیں اس کی 700 سال عمر ہے اور یہ ضائع نہیں ہوتا, یہ آپ کوڑے میں پھینکتے ہیں, کوڑے سے یہ نالے میں جاتا ہے, نالے سے یہ دریا میں جاتا ہے, اور الٹیمیٹلی یہ سمندر میں جاتا ہے. یہ ایکویٹک لائف کو بھی خراب کر رہا ہے, یہ ایگریکلچر کو بھی خراب کر رہا ہے, یہ فصلوں کو نہیں ہونے دیتا, یہ سیوریج سسٹم کو چوک کر رہا ہے. اس کو آگ لگائیں تو اس میں ڈائی آکسین اور فیوران نکلتی ہیں. تو آپ برائے مہربانی اس کو استعمال نہ کریں. تو وہاں پہ کافی ڈیٹیل ڈیلیبریشن کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو 70 مائکرون تھکنس سے نیچے والا شاپر ہے نا وہ سنگل یوز پلاسٹک ہے. وہ ایسا شاپر ہے, اس میں آپ نے سبزی لی, 1 کلو امرود لی, 1 کلو کیلا لیا, استعمال کیا, شاپر پھینک دیا, وہ شاپر سیدھا سیوریج سسٹم میں جاتا ہے کیونکہ اور ہوا میں اڑتا رہتا ہے, وہ دوبارہ استعمال ہونے کے قابل نہیں ہوتا, وہ ملش ہو جاتا ہے ایسے نا کرش. فیصلہ یہ ہوا کہ 70 مائکرون سے اوپر تھکنس کا شاپر لیں, ایک تو وہ ریسائکلیبل ہے اور دوسرا وہ ری یوزیبل. گھر میں بھی پڑا اور اس کا ایک سائز کر دیا کہ بھائی اس سے چھوٹا نہ بنائیں. اچھا, یہ انڈسٹری کو فیز 1 میں ہم نے جو انڈسٹری کو کہ ایک دم کاروبار بند نہ ہو جائے, اور دوسرا یوزر پیٹرن ایک دم چینج نہ کرنا پڑ جائے نا, کہ یوزر جو ایک دم کیا کرے گا. تو ٹرینڈ جب اس سے ایک فیز میں نکالا, ابھی گورنمنٹ نے جو رولز بنائے ہیں, جو ریگولیشن بنائے ہیں, اس میں ہم نے سنگل یوز پلاسٹک کو ایلیمینیٹ کرنا ہے, بالکل ہی ختم کرنا ہے. تو فیز 1 میں ہم نے 70 مائکرون تک کا امپلیمنٹ کیا ہے. ابھی آپ چاہیں گے تو ہم دکھا دیں گے, ہمارے پاس تو یہاں پہ بہرحال سینکڑوں کے حساب سے کے جی میں مال ہم نے کنفسکیٹ کیا ہوا ہے, اور وہ شاپر جو ممنوع شاپر ہے وہ ہم نے قبضے میں لیا ہوا, اور ہم اس پہ ہائی کورٹ کا حکم ہے, جرمانہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ بھی ڈیلی کارروائی کر رہے ہیں. صحیح. یہ بتائیے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب کے ماحول کو صاف رکھنے کے حوالے سے انڈسٹریل اسٹیٹ میں سولر پینل کی تنصیب کا بھی آغاز کیا ہوا ہے. کیا اس میں آپ کی کوارڈینیشن بھی ہے, آپ کا محکمہ بھی ہے؟ یہ
انرجی ڈپارٹمنٹ اور انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کا انیشیٹو ہے. تو اور دوسرا یہ پالیسی لیول کا ڈیسیژن ہے, یہ ہائر لیول کا فورم ہے, مجھے یقین ہے کہ ان سے پوچھا گیا ہوگا. یہ بتائیے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب اور کمشنر صاحب جو ہیں وہ بھی اس جو آپ کی کاروائیاں ہیں محکمہ ماحولیات کی, ان کا تعاون آپ کو حاصل ہے, اور وہ آپ کے ان کاموں کی میں کوئی رکاوٹ تو نہیں کسی طرح کی؟ نہیں, بلکہ وہ تو اتنے افیکٹو ہیں, ڈی سی صاحب تو ہر وقت فیلڈ میں ہوتے ہیں, تو وہ مجھے تو اپنے پرسنل نمبر سے بھی ویڈیوز اور پکچرز بھیجتے رہتے ہیں کہ ابھی اس کو دیکھو, اس کو ایکشن لو. تو وہ ہم ریگولرلی اس پہ ان کو فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں. ہماری کارروائیاں انہیں کی سپرویژن میں جاری ہیں اور بڑی سپورٹ حاصل ہے ان کی طرف سے ہمیں. چیمہ صاحب یہ بتائیے کہ وقت جب گزرتا ہے, ٹائم کے ساتھ ساتھ آبادی بڑھتی ہے, اور جب آبادی بڑھتی ہے اب ہمارے شہر میں بہت ساری سوسائٹیز ایسی بن چکی ہیں جہاں پہ آباد زمینیں تھیں, لیکن سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جو فیکٹری ایریا ہے, فیکٹری ایریا کے ساتھ ساتھ بھی بڑی بڑی رہائشی سوسائٹیز بن چکی ہیں. جیسے وابڈا ٹاؤن ہے وہ بالکل اسٹیٹ 2 کے ساتھ ہے, اور جو محافظ ٹاؤن ہے وہ بھی ایسے ہی ہے. اس طرح کی لاتعداد سوسائٹیز جو ہے وہ انڈسٹریل ایریا میں بن چکی ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی ماحول پہ کافی زیادہ اثرات آتے ہیں. اس حوالے سے محکمے کی کیا کارکردگی ہے یا کیا پلاننگ ہے آئندہ مستقبل میں؟ اچھا, اس میں میری گزارش یہی ہے کہ بنیادی طور پہ تو جو لینڈ یوز اور بلڈنگ کنٹرول بائی لاز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ رہائشی علاقہ, صنعتی علاقہ اور زرعی علاقہ یہ علیحدہ علیحدہ ہیں, ڈیفائنڈ ہے. اچھا, جہاں تک یہ ہے کہ اسٹیٹ بنی اور اس کے گرد پھر رہائشیں آ گئیں, تو اس طرح کی ایگزامپل سیالکوٹ میں بھی تھی. سیالکوٹ ٹیمری زون جب بنایا تو اس کے گرد ہم نے پھر ایک 500 میٹر کا بفر زون دے دیا تھا. تو انٹرنیشنل پریکٹس تو یہی ہے کہ وہ بفر زون بنائے جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں انڈسٹری کے لیے انڈسٹریل زون اور رہائشی علاقوں کو رہائشی علاقے ہی رہنے دینا چاہیے, تاکہ انڈسٹری کو بہتر طریقے سے ریگولیٹ کیا جا سکے. اور اس کی سروس ریکوائرمنٹ علیحدہ ہوتی ہے, اس کو پانی زیادہ چاہیے, اس کو بجلی زیادہ ہیوی چاہیے, اس کی سڑکیں اور طرح کی ہوتی ہیں کیونکہ ہیوی ٹریفک انہیں موو کرنا ہے. تو یہ تو پوری دنیا میں اب پریکٹس چل رہی ہے کہ آپ انڈسٹریل زون اور انڈسٹریل اسٹیٹ علیحدہ بنا رہے ہیں, ان کے درمیان بفر زون ہے, اور رہائشی علاقے آپ کے علیحدہ ہیں, کمرشل ایکٹیویٹی کے بھی لیے علیحدہ زون ہے. تو یہ جب اربن پلاننگ کی فیز میں آتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں امپروو ہوتے ہیں. یہ ایولیوشن کا پروسیس میں اس کو کہتا ہوں. جب ایولیوشن ہوتی ہے تو چیزیں پھر ایمرج ہو کے بہتر ہوتی جاتی ہیں. ابھی تو ہم ڈسکریج کر رہے ہیں, ہم کوئی انوائرمنٹل اپروول ریزیڈینشیل ایریا میں نہیں دے رہے, ہم ڈسکریج کر رہے ہیں اس انڈسٹری کو جو کوئی شہری علاقے میں آ جاتی ہے, تو ہم کہتے ہیں جی آپ اس کو یہاں سے ریلوکیٹ کر رہے ہیں ٹو دی پراپرلی پلانڈ انڈسٹریل ایریا. لیکن جو انڈسٹری پہلے لگ چکی ہے اور رہائشی ایریا وہ بعد میں بنا ہے, اس کا کیا حل ہے؟ اور اس کو ریگولیٹ کرنا جو ہے نا, لوکل گورنمنٹ کا کام. وہ انوائرمنٹ نے تو سٹینڈرڈز کو دیکھنا ہے, جو انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز, تو وہ ہم ان کو کارروائی کرتے رہتے ہیں. تو متعلقہ ادارے جو ہے وہ اپنے جو متعلقہ لاز ہے, رولز ہیں, اس کو دیکھتے ہیں. بحیثیت ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات, انڈسٹری مالکان کو ماحولیات کے حوالے سے, اچھے اور صاف ستھرے ماحول کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے جس سے وہ اپنی انڈسٹری جو ہے اس کو ماحول دوست بنا سکیں؟ سب سے اچھا اور بہترین کویشچن آپ کا, کہ میں انڈسٹری سے جدھر بھی میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں آپ اپنے 1 روپے کی بچت کے لیے اگلے کا 100 روپے کا نقصان نہ کریں. آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ جو آپ اگر اپنا سسٹم بند کر دیتے ہیں بجلی کی بچت کے لیے, اور وہ کالا دھواں ہمیں اسموک کی صورت میں ہر سال دسمبر میں سامنے آتا ہے. غیر معیاری ایندھن کا استعمال نہ کریں. اپنی ایئر پولوشن کنٹرول ڈیوائس کو ابل تو چلائیں, اگر لگی ہوئی ہے اس کو چلائیں, اگر نہیں لگی ہوئی تو لگائیں, اور اپنے اس کو مینٹین رکھیں. یہ ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے آپ کے جو میئرز ہیں, آپ کو ایک تو محکمانہ کارروائیوں سے بچائیں گے,
اور یہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی بھی آپ کی ایک بنتی جائے گی. ایک معیاری ایندھن استعمال کریں. یہ ٹائر، ربڑ، یہ پلاسٹک، الکاسین، شاپر یہ چھوڑ دیں. یہ آپ کے لیے بھی زہر ہے اور ماحول کے لیے بھی زہر ہے. جی ناظرین، آپ نے وسیم احسن چیمہ صاحب کی گفتگو سنی. وسیم احسن چیمہ صاحب نے ماحولیات کے حوالے سے جو ان کے ادارے کے اقدامات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری سیکٹر میں جو ماحولیات کی خلاف ورزی ہیں، ماحول کو آلودہ کرنے کے حوالے سے، اس سلسلے میں بھی جو ان کے اقدامات ہیں اس کے حوالے سے کھل کر گفتگو کی ہے. اس حوالے سے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.